हज़रत मोहतरम शोहराए किराम और लखनऊ के अदब नवाज सामीन, आपकी फरमाइशें सर आंखों पे, लेकिन यह है कि पहला दौर शायर का होता है और दूसरा दौर सामीन का होता है। पहले दौर पे मेरा हक है, मैं जो कुछ चाहूंगा आपको सुनना पड़ेगा। दूसरे दौर में आप जो कहेंगे मुझे सुनाना पड़ेगा। कुछ नए शेर आप दोस्तों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं। अगर पढ़ाई होगी तो सारे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा, वरना वही यहीं से इन अशार को खत्म कर दूंगा। मुलाजा फरमाइएगा मसला। वक्त असलाफ के जब किस्से सुनाता है मुझे, वक्त असलाफ के जब किस्से सुनाता है मुझे, किस कदर कद मेरा बौना नजर आता है मुझे। बहुत अच्छे राग साहब, वाह 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 वाह, क्या कहने। किस कदर कद मेरा बौना नजर आता है मुझे। और दोस्तों शेर फरमाएं, ये चरागों की खता है कि मेरी नजरों की, ये चरागों की खता है कि मेरी नजरों की, दूर तक सिर्फ अंधेरा नजर आता है मुझे, दूर तक सिर्फ अंधेरा नजर आता है मुझे। मैं धुएं को भी समझ लेता हूँ सावन की घटा। बहुत अच्छे। मैं धुएं को भी समझ लेता हूँ सावन की घटा, अपनी कमी का एहसास रुलाता है मुझे, अपनी कमी का एहसास रुलाता है मुझे। और दोस्तों 3 शेर और पेश करूंगा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा मैं। मुलाजा फरमाइए, गीत तो मैंने मुझे पढ़ना छोड़ दिया, माफी चाहूंगा आपसे मैं। दूसरे दौर में ये 3 शेर मेरे सुन लीजिए। आपसे मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, ये नौजवान दोस्त जो बैठे हुए हैं बड़े खतरनाक किस्म के सामने हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरे कुछ नए शेर हैं, सुन लीजिए। मैं गीत सुनाऊंगा, आप खामोश बैठे, मैं गीत सुनाऊंगा। जैसा कि अभी अनवर साहब ने एक बात कही कि शोरा से दरखास्त है कि अपनी मुख्तसर कलाम से, इसलिए तवील चीज बहुत तवील है। एक मतलब एक शेर मुलाजा कर लीजिए। अब कुछ भी हमें हंसबे तमन्ना न मिलेगा, अब कुछ भी हमें हंसबे तमन्ना न मिलेगा, अब कुछ भी हमें हंसबे तमन्ना न मिलेगा, मंजिल तो बड़ी बात है रास्ता न मिलेगा, मंजिल तो बड़ी बात है रास्ता न मिलेगा। और अब जो शेर सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, बड़ा खतरनाक शेर है, देखता हूं कौन माई गलाल खामोश रहता है इस शेर पे। अच्छा है सरे शाम ही मिलो चलो उससे, अच्छा है सरे शाम ही मिलो चलो उससे, अच्छा है सरे शाम ही मिलो चलो उससे, घर देर से लौटोगे तो रिक्शा न मिलेगा, घर देर से लौटोगे तो रिक्शा
निशाना मिलेगा, घर देश से लौटो। पसंद आया शेर? आप खामखा जिद कर रहे हैं, मैंने पहले याद कर दिया दोस्तों, मैं बैठ जाऊंगा लेकिन गीत अभी नहीं सुनाऊंगा। अब मैं बैठ जाता हूं। दोस्तों आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मैं गीत को बिल्कुल गीत के अंदाज में, गीत की शक्ल सूरत में सुनवाना चाहता हूं। सुनवा दूं? मोहतरमा अंजुम रहबर से गुजारिश। मैं सबसे पहले एक दो शेर सुनाना चाहती हूँ और सुनिए तो मुझे शुरू करें। जन्नतों को जहाँ नीलाम किया जाएगा, जन्नतों को जहाँ नीलाम किया जाएगा, सिर्फ औरत को ही बदनाम किया जाएगा, सिर्फ औरत को ही बदनाम किया जाएगा। हम उसे प्यार इबादत की तरह करते हैं, हम उसे प्यार इबादत की तरह करते हैं। अब ये ऐलान सरेआम किया जाए, बहुत अच्छे भाई, क्या कहने, कोई बदनाम किया जाएगा। इसके बाद एक बिल्कुल 3 शेर ताजा तरीन आप लोगों की आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। मतलब समाज फरमाइएगा। जो वक्त के सीने में दिल बन के धड़कते हैं, जो वक्त के सीने में दिल बन के धड़कते हैं, जो वक्त के सीने में दिल बन के धड़कते हैं, वो लोग ही दुनिया की आंखों में खटकते हैं, वो लोग ही दुनिया की आंखों में खटकते हैं। और ये शेर सुनेगा। दस्तूर है महफिल का, दस्तूर है महफिल में जब जाम छलकते हैं, दस्तूर है महफिल में जब जाम छलकते हैं, बाज़र्फ महकते हैं, कम ज़र्फ छलकते हैं। वाह वाह, क्या कहने हैं अंजुम साहिबा, कम ज़र्फ बहकते हैं। दस्तूर है महफिल का, महफिल में जब जाम छलकते हैं, बाज़र्फ महकते हैं, कम ज़र्फ बहकते हैं, बाज़र्फ महकते हैं। और ये मक्ता सुनेगा। एक नूर सा रहता है शब भर मेरे आंगन में, एक नूर सा रहता है शब भर मेरे आंगन में, आंसू भी चमकते हैं, तारे भी चमकते हैं। बहुत अच्छे, क्या कहने, भी चमकते हैं, तारे भी चमकते हैं। अरे अंजुम साहब की मैं देखिए एक गजल के 6 शेर और सुनाना चाहती हूँ। नहीं, गीत तो सुनाएंगे, आप इत्मीनान रखिए, गजल सुन लीजिए। सुनेगा। मैं गजल के 6 शेर सुन लें, फिर उसके बाद जैसा आप गुजारता हो। खुशबू का रंग नूर का मौसम है जिंदगी, खुशबू का रंग नूर का मौसम है जिंदगी, खुशबू का रंग नूर का मौसम है जिंदगी, लेकिन गुलों की तरह बहुत कम है जिंदगी,
इन गुलों की तरह बहुत कम है जिंदगी। अब शेर सुनेगा। इस जिंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते, इस जिंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते, इस जिंदगी का कर्ज चुकाने के वास्ते 100 साल भी जिए तो बहुत कम है जिंदगी। 100 साल भी जिए तो बहुत कम है जिंदगी। लिखा हुआ है मेरी फटी ओढ़नी पे, लिखा हुआ है मेरी फटी ओढ़नी पे, लिखा हुआ है मेरी फटी ओढ़नी पे ये हारे हुए कबीले का परचम है जिंदगी। हारे हुए कबीले का परचम है जिंदगी। और ये मेरा पसंदीदा शेर, खासतौर से मुलाजा फरमाए। लिखा हुआ है मेरी फटी ओढ़नी पे ये, लिखा हुआ है मेरी फटी ओढ़नी पे ये हारे हुए कबीले का परचम है जिंदगी। हारे हुए कबीले का परचम है जिंदगी। और ये शेर सुनिए। आंखों में ममता है तो घुंघरू है पाँव में, आंखों में ममता है तो घुंघरू है पाँव में, आंखों में ममता है तो घुंघरू है पाँव में। रक्कासा है कहीं कहीं मरियम है जिंदगी। रक्कासा है कहीं कहीं मरियम है जिंदगी। रक्कासा है कहीं कहीं मरियम है जिंदगी। लिखा हुआ है मेरी फटी ओढ़नी पे ये, लिखा हुआ है मेरी फटी ओढ़नी पे ये हारे हुए कबीले का परचम है जिंदगी। आंखों में ममता है तो घुंघरू है पाँव में, आंखों में ममता है तो घुंघरू है पाँव में, आंखों में ममता है तो घुंघरू है पाँव में। रक्कासा है कहीं कहीं मरियम है जिंदगी। और ये गजल का आखिरी शेर। उम्रों के सूखे फूल सुनाते हैं मरसिया, उम्रों के सूखे फूल सुनाते हैं मरसिया, उम्रों के सूखे फूल सुनाते हैं मरसिया। जाती हुई बहार का मातम है जिंदगी। जाती हुई बहार का मातम है जिंदगी। अरे अंजुम साहब गीत गीत नहीं गीत। देखिए मैं यकीन मानिए सोच कर तो यही आई थी कि गीत नहीं सुनाऊंगी, देखिए मैं एक नया गीत आप को सुनाना चाहती हूँ। हाँ दोस्तों समाप्त फरमाइए गीत। मैं एक नया गीत सुना रही हूँ, इरशाद मुलाजा फरमाइएगा। आप लोगों से इस गीत के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझ रही हूँ, इसलिए कि आप सब समझते हैं। मैं गीत अर्ज कर रही हूँ, समाप्त फरमाइएगा। बिल्कुल नया गीत आप सबकी खिदमत में पेश करती हूँ। ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी। सच बोलो का बोर्ड लगा है, सच बोलो का बोर्ड लगा है, तौल में मारे डंडी। ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी। सच बोलो का बोर्ड लगा है, सच बोलो का बोर्ड लगा है, तौल में मारे डंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया। अब बस सुनेगा। दुनिया एक ढोंगी साधु की आवारा चेली है, दुनिया एक
एक ढोंगी साधु की आवारा चेली है, इसके उजले तन पे न जाना ये मन की मेली है, इसके उजले तन पे न जाना ये मन की मैली है। अंदर से है आग का गोला, बाहर बिल्कुल ठंडी, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी। अंदर से है आग का गोला, बाहर बिल्कुल ठंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंड। और ये बंद खास तौर से समाप्त कीजिएगा। जलते हुए दिन महकती शामें और सिसकती रातें, जलते हुए दिन महकती शामें और सिसकती रातें, मंदिर मस्जिद धर्म करम गम और सुख की सौगातें, मंदिर मस्जिद धर्म करम गम और सुख की सौगातें। जो चाहो वो माल मिलेगा, लगी हुई है मंडी, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी। जो चाहो वो माल मिलेगा, लगी हुई है मंडी, ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाख। और ये बंद जिसके लिए मैंने गीत लिखा, लखनऊ में पढ़ रही हूँ, आप सबकी नस कर रही हूँ मैं, देखिए क्या कहना चाहती हूँ, मुलाजा फरमाए। ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी। धरती के सीने पर धर्मों के नासूर उगाए, धरती के सीने पर धर्मों के नासूर उगाए, खेतों में नफरत बोए और भागलपुर उगाए, खेतों में नफरत बोए और भागलपुर उगाए। हर दिन कलियां बनाए, हर दिन एक भिमंडी। बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे। धरती के सीने पर धर्मों के नासूर उगाए, धरती के सीने पर धर्मों के नासूर उगाए, खेतों में नफरत बोए और भागलपुर उगाए। हर दिन कमलियां न बनाए, हर दिन एक भिवंडी। ये दुनिया पाखंडी रे बाबा, ये दुनिया पाखंडी। और ये गीत का आखिर बंद। मिट्टी का एक सांप बनाकर हाथ पसारे दुनिया, मिट्टी का एक सांप बनाकर हाथ पसारे दुनिया, असली सांप निकल आए तो पत्थर मारे दुनिया, असली सांप निकल आए तो पत्थर मारे दुनिया। जाने कहाँ ले जाएगी अंजुम हमको ये पगडंडी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हजरात, अभी मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा ने अपनी 2 गजलों से नवाजा और आपके हुक्म और फरमाइश पर उन्होंने गीत भी पेश किया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुशायरा बतदरीज खूबसूरती और बेहतरी की तरफ पहुंचे। आपसे ताउन की दरखास्त है, आप हमारा ताउन कर रहे हैं, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा के बाद मैं बड़ी कशमकश में हूँ किसे आवाज दूँ। लेकिन दोस्तों देखिए, आप कम से कम मुशायरे की संजीदगी और तहजीब को बाकी रखिए, वरना आप ही का नुकसान होगा। हम ये चाहते हैं कि शोरा को ऐसे मूड में रखिए कि वो दिल लगा के आपको सुना सकें। अंजुम रहबर साहिबा अपने कलाम से नवाज रही थी। अब आइए मैं उस शायर से गुजारिश करने जा रहा हूँ जिसके कलाम में हालात के शोलों की आंच और जिंदगी के शब्दम की ठंडक का एक हसीन इम्तिजाज है। ये नाम है आपके महबूब और चहेते शायर जनाब राहत इंदौरी। वालेकुम सलाम। मैंने आपको घर पे समझा दिया था कि मजमे में सलाम मत किया करो, फिर ये के बावजूद पहले सुन लीजिए, कुछ ताज़ा शेर सुनाऊंगा।
عرض کیا ہے کہ آسماں اپنے گھرانے میں رکھا جاتا ہے. آسماں اپنے گھرانے میں رکھا جاتا ہے. آسماں اپنے گھرانے میں رکھا جاتا ہے اور ہمیں آخری خانے میں رکھا جاتا ہے. آسماں اپنے گھرانے میں رکھا جاتا ہے اور ہمیں آخری خانے میں رکھا جاتا ہے. اور خود کو آنکھوں میں سجائے ہوئے نکلا نہ کرو. میں کسی کی نظر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگ بہت شریف اور سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے کس کے لیے میں نے کہا. اور ہمیں آخری خانے میں رکھا جاتا ہے اور خود کو آنکھوں میں سجائے ہوئے نکلا نہ کرو. قیمتی مال خزانے میں خود کو آنکھوں میں سجائے ہوئے نکلا نہ کرو. قیمتی مال خزانے میں رکھا جاتا ہے. اور ظالموں کو، یا بہت سے میرے دوست یہاں آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے، ان لوگوں کی نظر ہے کہ قیمتی مال خزانے میں رکھا جاتا ہے اور ظالموں کو یہاں اعزاز دیے جاتے ہیں. ظالموں کو یہاں اعزاز دیے جاتے ہیں اور مظلوم کو تھانے میں رکھا ظالموں کو یہاں اعزاز دیے جاتے ہیں اور مظلوم کو تھانے میں رکھا جاتا ہے. ایک دو چار شعر اور پڑھ دیتا ہوں. عرض کیا ہے کہ ادرا تھوڑا سا مجھے ایسا لگے کہ آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں. سنیں بھائی ذرا. ہاں ہاں راحت بھائی عنایت. عرض کیا ہے کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا. ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. اور اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا. اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا. تلاش کیجئے خزانہ یہی سے نکلے گا. اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا. واہ واہ واہ. اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا. اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا. تلاش کیجئے خزانہ یہی سے نکلے گا. اور میں جانتا تھا کہ زہریلا سانپ بن بن کر، میں جانتا تھا کہ زہریلا سانپ بن بن کر میرا خلوص تیری آستین سے نکلے گا. میں جانتا تھا کہ زہریلا سانپ بن بن کر میرا خلوص تیری آستین سے نکلے گا. اور گزشتہ سال کے زخموں ہرے بھرے رہنا. گزشتہ سال کے زخموں ہرے بھرے رہنا. جلوس اب کے برس بھی یہیں سے نکلے گا. واہ. ارے راحت بھائی نہیں تھوڑا سا. ارے دو چار سے نہیں. محترم کیفی صاحب نے مجھے ایک شعر کا یہ حکم دیا ہے، حاضر کرتا ہوں کہ اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا. اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا. تلاش کیجئے خزانہ یہی سے. دیکھیے دوستو، عرض کیا ہے کہ ساری فطرت تو نقابوں میں چھپا رکھی تھی. ساری فطرت تو نقابوں میں چھپا رکھی تھی. صرف تصویر اجالے میں لگا رکھی تھی. صرف تصویر اجالے میں لگا رکھی تھی. اور ہم دیا رکھ کے چلے آئے ہیں، دیکھے کیا ہو. ہم دیا رکھ کے چلے آئے ہیں، دیکھے کیا ہو. اس دریچے پہ تو پہلے سے ہوا رکھی تھی. اس دریچے پہ تو پہلے سے ہوا رکھی تھی. اور میری گردن پہ تھی تلوار میرے دشمن کی. میری گردن پہ تھی تلوار
میرے دشمن کی اور میرے بازو پہ میری ماں کی دعا رکھی تھی، میرے بازو پہ میری ماں کی دعا رکھی تھی، اور رات ہم اپنے خداؤں کے لیے لڑتے رہے۔ یہ ہمارے پورے دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں کی کچھ تصویریں اخبارات میں یا دوسرے ذریعوں سے پہنچتی ہوں گی، لیکن یہ ہمارے گھریلو معاملات ہیں، اور کہاں سے شروع ہوتے ہیں وہ یہ شعر میں ہے۔ از کیا ہے کہ اس دریق میرے بازو پہ میری ماں کی دعا رکھی تھی، رات ہم اپنے خداؤں کے لیے لڑتے رہے، وہ بھی نشے میں تھا، میں نے بھی لگا رکھا۔ رات ہم اپنے خداؤں کے لیے لڑتے رہے، وہ بھی نشے میں تھا، میں نے بھی لگا رکھی تھی، اور شہر میں رات میرا تعزیتی جلسہ تھا۔ نگاہ صاحب آپ کی نظر ہے کہ شہر میں رات میرا تعزیتی جلسہ تھا، سب نمازی تھے مگر سب نے لگا رکھا۔ حضرات، جناب راحت اندوری نے ہمارے مشاعرے میں بڑی زندگی پیدا کی، آپ بھی کافی لطف اندوز ہوئے۔ راحت صاحب کے بعد مشاعرے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مشاعرہ سنبھلے اور آپ کی پوری دلچسپی باقی رہے۔ گزارش کر رہا ہوں طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے ایک نمائندہ شاعر جناب ساغر خیامی سے، آئیے کچھ دیر قہقہوں میں ڈوب جائیے، کافی دیر تک سنجیدہ بھی نہیں رہا جا سکتا۔ ساغر خیامی۔ کس کو میں نے مناسب نہیں۔ دیکھیے جتنے والے ہیں وہ تھوڑی دیر میں، پہلے نیا سن لیجیے، پھر جو آپ کہیں وہ سناؤں گا۔ خیال یوں ہے کہ بے تائید محمد و آل محمد کسی کو کوئی شہرت نہیں مل سکتی۔ مجھ کو بھی جو کچھ ملا ہے یہ اسی در کا صدقہ ہے۔ تو یہ 6 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ چرچا زمانے بھر میں میری شاعری کا ہے۔ کیا کہنے؟ یعنی میرا کلام خزانہ ہستی کا ہے، یہ مرتبہ حقیر کو بخشا نبی کا ہے، اور جو کچھ ہے میرے پاس وہ صدقہ علی کا ہے۔ اب جو میرے کلام کو محمل بتائے گا اللہ اس کو عرش پر مرغا بنائے گا۔ بہت عمدہ بھائی۔ چرچا زمانے بھر میں میری شاعری کا ہے، یعنی میرا کلام خزانہ ہستی کا ہے، یہ مرتبہ حقیر کو بخشا نبی کا ہے، جو کچھ ہے میرے پاس وہ صدقہ علی کا ہے۔ اب جو میرے کلام کو محمل بتائے گا اللہ اس کو عرش پر مرغا بنائے گا۔ ابھی جب گواسکر مشاعرے میں آئے تھے وہ مہمان خصوصی تھے، تو وہ لوگ بھی ان کے پاس یہ کہہ کے پہنچ گئے کہ ہم شاعر ہیں جو شاعر نہیں تھے، اور کس صورت سے اپنا تعارف کرا ہے ان ملاحظہ فرمائے کہ ایک شخص موٹے تازے جو کھائے ہوئے تھے پان، بولے غریباں تھام کے تو ہے ہماری شان، پوچھا گواس کرنے تعارف کرے بیان، مقدر ہلا کے بولے تخلص پہلوان، مقدر ہلا کے بولے تخلص پہلوان، اور کہتا نہیں غزل میں سلو کھیلتی ہوئی، اور کرتا ہوں شاعری بھی ڈڑیں پیلتی ہوئی، کہ دنیا ترقیوں پر معبود کی قسم، انسان کر رہا ہے ترقی قدم قدم، رکھیں گے اس طرح قد بالا کو، میڈیم لمبے منشیہ باندھ کے ناٹے کی اب قلم، اور ڈھل جائیں گے شباب سے پہلے جو اپنے سن گملوں میں بوئے جائیں گے بچے بھی ایک دن۔ انسان نے آسمان پر قبضہ دکھا دیا، اس آدمی کے خون کو اس میں چڑھا دیا، عورت کا مغز
مرد کے سر میں لگا دیا، اس تجربے نے قیس کو لیلا بنا دیا۔ اس تجربے قیس کو لیلا بنا دیا۔ اور بیمار دل کے آپ جو موٹر لگائیں گے، عاشق فراق یار میں بھوپو بجائیں گے، اور بندے گے کہ کچھ دن کے بعد اور کریں گے ترقیاں، لڑکے بنیں گے ٹین کے شیشے کی لڑکیاں، سر پر لگائی جائیں گی ڈیزل کی ٹنکیاں، اور اسٹارٹر کا کام کریں گی دولتیاں۔ کچھ دن کے بعد دیکھنا اسمارٹ ہو گیا، اور کک مارنے سے آدمی اسٹارٹ ہو گیا۔ آدمی اسٹارٹ ہو گیا، کک مارنے سے آدمی اسٹارٹ ہو گیا۔ فولاد کی مشین حقیقت بتائے گی، کتنی ہے تیرے دل میں محبت بتائے گی، کیسے کٹے گی یہ شب فرقت بتائے گی، اور جو حال ہے شباب کا حالت بتائے گی۔ اب اپنی آرزو سے نہ ہم کو دبائیں گی، اب لڑکیوں کے نخرے کرینے اٹھائیں گی۔ بہت اچھے۔ فولاد کی مشین حقیقت بتائے گی، کتنی ہے تیرے دل میں محبت بتائے گی، کیسے کٹے گی یہ شب فرقت بتائے گی، جو حال ہے شباب کا حالت بتائے گی۔ اب اپنی آرزو سے نہ ہم کو دبائیں گی، اب لڑکیوں کے نخرے کرینے اٹھائیں گی۔ اور بند راضا فرمائیں کہ ہیٹر سے شعلہ حسن کا بھڑکایا جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ ہیٹر سے شعلہ حسن کا بھڑکایا جائے گا، اب عشق بھی مشین سے فرمایا جائے گا۔ شوہر بھی ایک مشین ہے، سمجھایا جائے گا، وہ عاشق کو بھی مشین سے تڑپایا جائے گا۔ اور بیٹھ دیکھیں کہ کچھ دن کے بعد دیکھنا سائنسی دین سے جنت کو بھیجے جائیں گے مردے پلین سے۔ بہت اچھے ساتھ۔ ارے بھائی پڑھ دیجئے کچھ اور جب جی میں 1 منٹ میں جواب کہہ رہے ہیں جی، میں وہی سنا رہا ہوں، راؤدین کا تربوز کہہ رہے ہیں۔ سنیے، اس بھیا کرکٹ بہت ہو گئی، اب تھوڑا سا اور بھی کھیلے۔ نہیں بات سن لیں، پھر اس کا دوسرے دور میں جواب کہیں گے، میں سنا دوں گا۔ سنیے کہ یقین ہے جائے گی ایک روز جان دلی میں، تلاش کرتے ہوئے ایک مکان دلی میں، تمام دن کے سرے راہ ہم تھکے ہارے، شکم میں چوہے اچھلتے تھے بھوک کے مارے۔ بڑا تھا میرا شکم، دوستوں میں کیا کرتا، اور رقم تھی جیب میں کم، دوستوں میں کیا کرتا۔ چلا خرید کے تربوز ہوئے دشت حقیر، اور لگی جو پاؤں میں ٹھوکر سنور گئی تقدیر۔ غم حیات کی راتوں میں دن نکل آیا، اور گرا جو ہاتھ سے تربوز جن نکل آیا۔ ادب سے بولا کہ ادنا غلام ہوں ساغر، جو ہو سکے نہ کسی سے وہ کام ہوں ساغر۔ اشارہ ہو تو میں رخ موڑ دوں زمانے کا، اور بنا دوں تم کو منیجر یتیم خانے کا۔ گناہ و شرک کی راتوں میں آفتاب ملے، اور عبادتیں کریں ملا تمہیں ثواب ملے۔ اور میرے سبب سے لطیفہ مشاعرہ ہو جائے، اور پلک جھپکتے میں شاعر بھی شاعرہ ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ جو حکم کیجئے، اگر میں چاہوں ملٹھی میں، اگر میں چاہوں تو مردے میں جان دلوا دوں، میں عہد پیری میں بیوی جوان دلوا دوں۔ بجائیں سیٹیاں تلخیاں زمانے کی،
یہ پکڑو کنجیاں قارون کے خزانے کی. نہیں ہے دل کی تمنا جہان دلوا دے. میں ہاتھ جوڑ کے بولا مکان دلوا دے. یہ کہہ کے گھس گیا تربوز میں وہ کالا جن. عجیب وقت ہے بگڑے ہوئے ہیں سب کے دن. یہ سرد سرد فضاؤں کا غم نہ سہتے ہم. وہ مکان جو ملتا تو تربوز میں نہ رہتے ہم. بہت اچھے حضرات. جناب ساغر خیامی اپنی مزاحیہ شاعری سے محفل کو قہقہ زار بنا رہے تھے. بڑا نازک موقع ہے کہ اب میں کسے آواز دوں، لیکن مشاعرہ تدریجی طور پر آگے بڑھ رہا ہے، خوبصورت ہو رہا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں بہت ہی شگفتہ اور خوبصورت شاعری کے لیے محترمہ حنا تیموری سے. حنا تیموری صاحبہ فیروز آباد سے تشریف لائی ہیں. مجھے ایک گیت کے لیے حکم ہے. گیت سے پہلے چند شعر ملاحظہ فرمائے گا، پھر میں آپ کو گیت سناؤں گی. میں نے نکاحوں میں آپ کو میں نے نگاہوں میں بسا رکھا ہے. آئینہ چھوڑیے آئینے میں کیا آئینہ چھوڑیے آئینے میں کیا. اور حضرات یہ شعر میں فرمائے گا کہ جس کی چھاؤں میں حسین باتیں کیے تھے تم نے، جس کی چھاؤں میں حسین باتیں کیے تھے تم نے، میں نے اس پیڑ کی شاخوں کو حرارت، میں نے اس پیڑ کی شاخوں کو حرارت اور بے تکلف کو چلے آئے ہمارے دل میں، بے تکلف کو چلے آئے ہمارے دل میں. ہم نے دروازے احساس کھلا گیت کرنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ میرا گیت اردو کے لیے ہے. گیت میں سناؤں گی
لہذا آپ صرف مجھے دیکھیے گا، ادھر نہیں۔ حضرات یہ گیت اردو کے لیے ہے۔ ہمارے یوپی میں اردو کو سرکاری دوسری زبان قرار دیا گیا۔ ہمارا مقصد یہی نہیں کہ اردو کو دوسرا یا پہلا درجہ دیا جائے۔ حضرات ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم اردو پڑھتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم ہندی پڑھتے ہیں اسی طرح ہمارے دوسرے بھائی بھی اردو پڑھیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ گیت ملاحظہ فرمائے گا۔ میں اردو زبان ہوں، میں اردو زبان ہوں، میں اردو زبان ہوں، میں اردو زبان ہوں۔ ہندی فرمائے گا۔ مجھ کو کر سمجھنے والے اپنی لاج بچائیں، غیروں جیسی باتیں چھوڑیں اور مجھ کو اپنائیں۔ ابھی وقت غنیمت جانے کیا کیا یاد دلائیں۔ میری زلف پہ دیکھیے حضرات، میں یہ گیت اردو کے لیے سنا رہی ہوں۔ اس میں میرا اور آپ کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ سنجیدگی سے سنیں گے تو میں پورا گیت سناؤں گی۔ لہذا فرمائے میں اردو زبان ہوں، میں اردو زبان۔ گاؤں گاؤں شہروں شہروں بیداری پھیلائی، قومی پرچم ہاتھ میں لے کر آزادی دلوائی۔ آسانی سے میرا مٹنا ممکن کب ہے بھائی؟ میری چاہنے والوں میں تھے اشرف اللہ خان۔ میں اردو زبان ہوں، میں اردو زبان ہوں۔ اور حضرات گیت کا آخری پل آپ اس میں اردو کی محبتیں ملاحظہ فرمائے گا۔ میں اردو زبان ہوں، میں اردو زبان ہوں۔ صرف مسلمان کہہ کر تم نے مفت مجھے بدنام کیا، پل پل میں مصروف رہی ہوں، میں نے کب آرام کیا؟ عشق کی چادر میں بیٹھی کب قطر اسلام کیا؟ میں نہیں تو جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں آئے، ہم ان سے ملاقات کریں، زیادہ بہتر یہ ہے، اس لیے کہ موسم بھی ناسازگار ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، دبئی سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ڈاکٹر زبیر فاروق، جن کی شخصیت آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں،
اس سے پہلے بھی وہ ہندوستان آ چکے ہیں اور اکثر آپ نے ویڈیو کیسٹس پر ان کا کلام سنا ہے. زبیر فاروق اپنے منفرد لب و لہجے کی وجہ سے ہندوستان میں بھی اور خلیجی ریاستوں میں بھی پہچانے جاتے ہیں. مائک پر ڈاکٹر زبیر فاروق، دبئی کے مہمان شاعر. جتلاؤ احسان نہ ہم کو مغروری کیسی، جتلاؤ احسان نہ ہم کو مغروری کیسی، چور کے اب بھی جا سکتے ہو مجبوری کیسی. جتلاؤ احسان نہ ہم کو مغروری کیسی، چور کے اب بھی جا سکتے ہو مجبوری کیسی. ہم تو ان کی ہاں کو بھی اب نہ ہی سمجھیں گے، ہم تو ان کی ہاں کو بھی اب نہ ہی سمجھیں گے. دل انکاری ہو تو زباں کی منظوری کیسی. ہم تو ان کی ہاں کو بھی اب نہ ہی سمجھیں گے. دل انکاری ہو تو زباں کی منظوری کیسی. ملتے ہیں وہ روز ہمیں لیکن بیگانے سے، ملتے ہیں وہ روز ہمیں لیکن بیگانے سے. نظروں کے ہیں پاس تو دل سے پھر دوری کیسی. تیرے جسم کی خوشبو مجھ کو پاگل رکھتی ہے، تیرے جسم کی خوشبو مجھ کو پاگل رکھتی ہے. ارے اس کے سامنے عنبر کیا ہے کستوری کیسے. تیرے جسم کی خوشبو مجھ کو پاگل رکھتی ہے، اس کے سامنے عنبر کیا ہے کستوری کیسی. اور گلی گلی فاروق ہے تیری باتیں اور تو خوش، گلی گلی فاروق ہے تیری باتیں اور تو خوش. رسوائی کے قصے ہیں یہ مشہوری کیسی. گلی گلی فاروق ہے تیری باتیں اور تو خوش. رسوائی کے قصے ہیں یہ مشہوری کیسی. زبیر بھائی اور چلیے ایک غزل کی فرمائش آئی ہے. پہلے میں ایک تازہ کلام سناؤں گا پھر وہ غزل سناؤں گا. لفظوں میں کچھ اثر نہیں ہم سے ہوا خدا خفا، لفظوں میں کچھ اثر نہیں ہم سے ہوا خدا خفا. جیسے کہ ساحلوں سے دور ناؤ سے ہو ہوا خفا. لفظوں میں کچھ اثر نہیں ہم سے ہوا خدا خفا. جیسے کہ ساحلوں سے دور ناؤ سے ہو ہوا خفا. دونوں ہیں انتہا پسند ختم ہو کیسے اختلاف، دونوں ہیں انتہا پسند ختم ہو کیسے اختلاف. ہم جو کبھی ہوئے ہیں خوش ہم سے ہوئی انا خفا. دونوں ہیں انتہا پسند ختم ہو کیسے اختلاف. ہم جو کبھی ہوئے ہیں خوش ہم سے ہوئی انا خفا. کہاں گئی وہ رونقیں چہرہ ہے کیوں سپاٹ سا، کہاں گئی وہ رونقیں چہرہ ہے کیوں سپاٹ سا. ہم سے ہوئی ہے کیا خطا لگتا ہے تو خفا خفا. کہاں گئی وہ رونقیں چہرہ ہے کیوں سپاٹ سا. ہم سے ہوئی ہے کیا خطا لگتا ہے تو خفا خفا. اور شکریہ. اور میل نہ ہو سکا کبھی، میل نہ ہو سکا کبھی، میل نہ ہو سکے گا اب، میل نہ ہو سکا کبھی، میل نہ ہو سکے گا اب. تم سے ہوئی جفا خفا ہم سے ہوئی وفا خفا. میل نہ ہو سکا کبھی، میل نہ ہو سکے گا اب. شکریہ. میل نہ ہو سکا کبھی، میل نہ ہو سکے گا اب. تم سے ہوئی جفا خفا ہم سے ہوئی وفا خفا. بہت اچھے. فاروق ان سے مل کے ہم اور بھی کچھ اداس ہیں. فاروق ان سے مل کے ہم اور بھی کچھ اداس تھے. دیکھا جو آئینہ تو پھر عکس مجھے لگا خفا. جگ کے آگے رونا کیا، جگ کے آگے رونا کیا، صحراؤں میں بونا کیا. جگ کے آگے رونا کیا،
صحراؤں میں بونا کیا، چین سے رہنے دے گا کون، جاتے رہنا سونا کیا، چین سے رہنے دے گا کون، بہت اچھا، جاگتے رہنا سونا کیا، اشکوں سے شفاف ہوا، اشکوں سے شفاف ہوا، چہرے کو اب دھونا کیا، اشکوں سے شفاف ہوا، چہرے کو اب دھونا کیا، اور طفل کی جان پہ بن آئی، طفل کی جان پہ بن آئی، ٹوٹا ایک کھلونا کیا، بہت اچھا، طفل کی جان پہ بن آئی، ٹوٹا ایک کھلونا کیا، اور وقت کی سنگت میں اپنا، وقت کی سنگت میں اپنا ہونا اور نہ ہونا کیا، وقت کی سنگت میں اپنا ہونا اور نہ ہونا کیا، اور ہم تو یوں بھی تیرے ہیں، ہم پر جادو تونا کیا، ہم تو یوں بھی تیرے ہیں، ہم پر جادو تونا کیا، اور دل کو دل سے مطلب ہے، دل کو دل سے مطلب ہے، پیتل چاندی سونا کیا، دل کو دل سے مطلب ہے، پیتل چاندی سونا کیا، اور نازک نازک آنکھوں سے بوجھ غموں کا دھونا کیا، اور جس کو پا نہ سکا فاروق اس کو دل سے کھونا کیا۔ بہت اچھا، زندگی کے خوبصورت تجربات کی بہت ہی خوبصورت انداز میں ترجمانی فرما رہے تھے ڈاکٹر زبیر فاروق۔ اب آئیے حضرات، حالات کی دھوپ چھاؤں کی پرچھائیوں کو بہت ہی کامیابی سے اپنی غزلوں میں پیش کرنے کا ہنر ہے پروفیسر وسیم بریلوی۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، مائک پر پروفیسر وسیم بریلوی۔ سانس کا مطلب جان نہیں ہے، کس سے؟ سانس کا مطلب جان نہیں ہے، جینا کوئی آسان نہیں ہے، کیا کہنے، جینا کوئی آسان نہیں ہے، سانس کا مطلب جان نہیں ہے، جینا کوئی آسان نہیں ہے۔ اور سنیں شعر، دوستوں بیٹھ کہ جائیے، پیار کی بازی ہار گئے تو، جاوید کو بلاؤ یار۔ دیکھیے اس وقت میرے لیے بھی جاوید چلے بھائی، اور آپ کے لیے بھی چلے، مولانا فرمائش ہے کہ پیار کی بازی ہار گئے تو، پیار کی بات، پیار کی بازی ہار گئے تو، ہار کے بھی نقصان نہیں ہے، ہار کے بھی نقصان نہیں ہے، پیار کی بازی ہار گئے سب آپ لوگ شامل ہیں، ہار کے بھی نقصان نہیں ہے۔ اور دوستو یہ دو مصرے اور آج کا ہندوستان کہ ذہنوں میں وہ جنگ ہے جاری، ذہنوں میں وہ جنگ ہے جاری۔ لکھنؤ اہالیان لکھنؤ کی نظر کر رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ لکھنؤ والے وہی جس میں جو ان کی منزل ہے، جو ان کا منصب ہے، میرا یہ شعر کہ ذہنوں میں وہ جنگ ہے جاری، ذہنوں میں وہ جنگ ہے جاری، جس کا کوئی اعلان کیا نہیں کہنے، ہے، واہ 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 جس واہ، کا کوئی اعلان نہیں ہے، ذہنوں میں وہ جنگ ہے جاری، جس کا کوئی اعلان نہیں ہے، جس کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ اب ایک آئینہ میں دے رہا ہوں، چہرے آپ تلاش کر لیں کہ آج کی دنیا اس کو جانی، آج کی دنیا اس کو جانے، آج کی دنیا اس کو جانے، جس کی کوئی پہچان نہیں، واہ 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 واہ، جس کی کوئی پہچان نہیں ہے، آج کی دنیا اس کو جانے،
جس کی کوئی پہچان نہیں ہے، اور گاؤں کے میلے پر گھٹ دیکھو، گاؤں کے میلے پر گھٹ دیکھو، شہر میں ہندوستان نہیں ہے، شہر میں ہندوستان نہیں ہے، اور ذہنوں میں وہ جنگ ہے جاری جس کا کوئی اعلان۔ کیا سننے ایک سیکنڈ میں ڈانٹ دے رہا ہوں آپ کو کہ لکھنؤ کا جو شعری ذوق ہے اس کے اعتبار کو آپ قائم رکھے ہوئے ہیں کہ خطرناک موسم میں بھی اتنے خلوص کے ساتھ شعرا کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ غیر ملکوں سے جو ہمارے مہمان شعرا آئے ہیں ان کو میں سنوا دوں۔ دیکھیے رات آپ کی ہے، ہم آپ کے ہیں، اگر موقع رہا تو آپ جس شاعر سے جتنا کہیں گے ہم سنوائیں گے۔ بھائی کیا وسیم بھائی سامعین کی خواہش ہے دوستو، ہم تو یہ چاہتے رہے کہ موسم اتنا خراب ہے تمام شعرا سے آپ سن لیتے۔ آپ نے میری گزارش کی لاج رکھی ہے کہ آپ نے اتنے بگڑے ہوئے ماحول کو اپنی تہذیبی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے بنا دیا ہے۔ آپ جو فرمائیں گے میں پیش کر کے جاؤں گا، یہ میری ذمہ ہے۔ ایک منٹ اجازت دیں کہ یہاں پر ایسی شخصیتیں موجود ہیں، مجھے 3-4 شعر اپنی طبیعت سے پیش کر لینے دیجیے، اس کے بعد میں آپ کے گیت کی میں ایک شعر حاضر کر رہا ہوں۔ پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ اب بیٹے دیکھیے اسی شعر سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنی جلدی شعر سے جڑ گئے۔ یہ ہمارے چاروں طرف یہ کردار پھیلے ہوئے ہیں، خود غرضی سے بھرے ہوئے۔ میں 2 مصروں میں حاضر کرتا ہوں۔ تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو، یہاں سے آپ کی ذمہ داری شروع ہو رہی، میں تو شعر پڑھ رہا ہوں کہ تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے ہو۔ واہ واہ واہ۔ تم اپنے بارے میں کچھ دیر سوچنا چھوڑو تو میں بتاؤں کہ تم کس قدر اکیلے ہو۔ اور 2 شعر حاضر کرتا ہوں کہ نظر چراغ کی لو پر ٹھہر نہیں سکتی۔ بھائی دوسرا مصرع اہل لکھنؤ سنیں کہ نظر چراغ کی لو پر ٹھہر نہیں سکتی، ہماری رات ہے تم سے گزر نہیں سکتی، ہماری رات ہے تم سے گزر نہیں سکتی، نظر چراغ کی لو پر ٹھہر نہیں سکتی، ہماری رات ہے تم سے گزر نہیں سکتی۔ اور یہ شعر بڑی پرانی علامتوں سے ایک نیا مضمون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بجھا تو جائے گی اس گھر کی روشنی، لیکن بجھا تو جائے گی اس گھر کی روشنی، لیکن ہوا چراغ کے آگے ٹھہر نہیں سکتی۔ بجھا تو جائے گی اس گھر کی روشنی، لیکن ہوا چراغ کے آگے ٹھہر نہیں